अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ की 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च की कॉल और इस दौरान इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीशनाक और मुतज़ाद ख़बरों का सोशल मीडिया पर आना, ये ऐसे मामलात हैं जिसके बाद बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं। उसको भी हम एड्रेस करेंगे, लेकिन उससे पहले आज जो सुहेल आफरीदी ने सलमान अकरम राजा के हमरा केपी हाउस इस्लामाबाद में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सलमान अकरम राजा ने भी गुफ्तगू की और सुहेल आफरीदी ने ये कहा कि इमरान खान से अगर मुलाकात ना हुई तो जुमेरात को पूरा पाकिस्तान डी चौक बना देंगे। सुहेल आफरीदी ने ये कहा है कि इमरान खान की फैमिली ये गारंटी देती है कि आप मुलाकात करवाएं, किसी किस्म की कोई सियासी बात नहीं की जाएगी। फिर इसके साथ साथ सुहेल आफरीदी ने ये भी कहा कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो वज़ीर आज़म और ओहदों पर बैठे लोग इसके ज़िम्मेदार होंगे। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने 27 सितंबर की लॉन्ग मार्च की कॉल दे रखी है, वैसे बाय द वे जब ये कॉल दी गई थी तो उसके बाद भी बहुत तनकीद की गई थी सुहेल आफरीदी पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कि लीडर जेल में है, कैद तन्हाई में है, इमीडिएट अटेंशन चाहिए इस मैटर को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पर तहरीक की कॉल देनी चाहिए थी। लेकिन इतनी लेट 27 सितंबर की कॉल दे दी गई, जबकि अभी अगस्त का भी मिड भी नहीं आया है। तो किस तरह से इतनी लंबी तारीख दी गई है? अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि सुहेल आफरीदी के बारे में पहले ये एज्यूम किया जा रहा था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुहेल आफरीदी चाहते हैं कि 27 सितंबर तक का एक टाइम मिल जाए और इस दौरान में सारी चीज़ें निमट जाएं और फिर जाके तहरीक चलानी पड़े, यानी मकसद ये है कि तहरीक ना ही चलानी पड़े। लेकिन अब जो सुहेल आफरीदी ने हफ्ते के रोज़ सहाफ़ियों से मुलाकात की, उसमें सुहेल आफरीदी ने बहुत वाज़े अल्फाज में ये बताया है कि लॉन्ग मार्च की जो तारीख़ दी गई है वो सिर्फ सुहेल आफरीदी की तरफ से या खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं की तरफ से नहीं दी गई है। उन्होंने वाज़े तौर पर बताया है कि लॉन्ग मार्च के हवाले से जो डेट दी गई है यानी 27 सितंबर की, उसमें सबकी मुशावरत थी। उसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो दो बड़े हैं, महमूद खान अचकज़ई, राजा नासिर अब्बास, जिन्हें इमरान खान ने किसी भी तहरीक या किसी भी बातचीत का मैंडेट दे रखा है, उनकी मुशावरत भी शामिल है, पार्टी के दीगर लोगों की मुशावरत भी शामिल है। तो इस तरह से ये एक एलिगेशन तो सुहेल आफरीदी के ऊपर से हटा के शायद तहरीक के लिए इतनी देर की डेट उन्होंने दी है। तो बहरहाल ये तो अब क्लियर हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़ुद मुकम्मल मुशावरत के बाद इस तारीख का ऐलान किया है। अब इसमें सवाल ये है कि इमरान खान की सेहत के हवाले से जो गुज़श्ता 2-3 रोज़ से मुतज़ाद इत्तलात आ रही थी कि उनके ब्लड प्रेशर का बहुत मसला हुआ है, उन्हें शायद पिम्स ले जाया जाए क्योंकि ब्लड प्रेशर मुसलसल उनका ऊपर नीचे हो रहा है और उसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। ये इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? क्योंकि 27 सितंबर की डेट का ऐलान तो हो चुका है और उसके बाद फिर हफ्ते के रोज़ सुहेल आफरीदी ने सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू की और उन्होंने ये कहा बड़े वाज़े अल्फाज में कि 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च से तो हम किसी सूरत पीछे हटने वाले नहीं हैं। और एक चीज़ हो सकती है कि अगर ये जेल में इमरान खान से हमारी मुलाकात करवा दें और इमरान खान हमें ये कह दें कि लॉन्ग मार्च ना करो, तो फिर हम लॉन्ग मार्च मौखर कर सकते हैं या मुलतवी कर सकते हैं। अगर इमरान खान हमें ये कह दें कि ये लॉन्ग मार्च ना करो, तो अदरवाइज़ इस लॉन्ग मार्च को अब कोई नहीं रोक सकेगा, इस तहरीक को अब कोई नहीं रोक सकेगा। और ये भी वाज़े कर दिया गया है कि ये तहरीक एक रोज़ के लिए नहीं होगी, ये तहरीक 27 सितंबर से जो शुरू होगी तो फिर ये चलती ही जाएगी। दूसरी, उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें धमकियां भी दी गई, नाअहली की, गवर्नर राज की, और धमकियां किसने दी ये भी उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में बताया। मेरी तो हिम्मत नहीं है कि मैं बताऊं।
تو بہرحال دھمکیوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑے ڈٹ کے کہا کہ مجھے گورنر راج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، نااہلی کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اگر ہمت ہے تو کے پی میں گورنر راج لگاؤ اور پھر صوبہ چلا کے دکھاؤ۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تحریک کو اپنی حکومت بچانے کے لیے قربان نہیں کریں گے۔ یعنی سہیل آفریدی جو ہے وہ اب اپنی سب کشتیاں جلا چکے ہیں، اور نہ تو انہیں حکومت کی پرواہ ہے اور نہ ہی انہیں کسی بھی عہدے کی پرواہ ہے، نہ ہی انہیں نااہلی کی پرواہ ہے، نہ انہیں کسی بھی دھمکی کی پرواہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت یہ تحریک تو 27 ستمبر کو چلے گی ہی چلے گی۔ کیونکہ سہیل آفریدی جب آئے تھے تو ایک امپریشن یہ بنا تھا کہ گنڈا پور کے بارے میں، چونکہ یہ ایک امپریشن بنتا تھا کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں، ان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ہیں، اور جو پچھلی 2 تحریکیں انہوں نے چلائیں جو کامیاب نہیں ہو سکیں، تو وہ اس کے پیچھے یہی تھا کہ وہ شاید کہیں نہ کہیں کمپرومائزڈ ہو جاتے تھے۔ سہیل آفریدی جب آئے تو ان کے بارے میں ایک تاثر یہ بنا کہ ہارڈ لائنر ہیں، اور چونکہ عمران خان نے جیل سے بھی پیغام بھیج دیا تھا کہ سہیل آفریدی اسٹریٹ موومنٹ کرے، تو وہ اس وقت یہی خیال تھا کہ سہیل آفریدی آتے ہی کوئی بڑی زوردار قسم کی تحریک چلا لیں گے، لیکن پھر وہ کچھ صوبائی معاملات ایسے تھے، کچھ چیزیں ایسی تھیں، پھر بیچ میں اور بہت ساری چیزیں آ گئیں، پھر ایران جنگ کا معاملہ آ گیا، پھر پاکستان کے اندر کچھ ایسے معاملات تھے جس کی وجہ سے شاید سہیل آفریدی بھی مجبور ہو گئے اور وہ کسی تحریک کی طرف نہ جا سکے، جس کی وجہ سے اب سہیل آفریدی پر بھی الزامات لگنے شروع ہو گئے تھے کہ وہ بھی کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں، وہ بھی ملاقاتیں کرتے ہیں۔ پھر محسن نقوی سے جو ان کی ملاقات ہوئی بیرسٹر گوہر کے ساتھ، اس کو بڑا ایشو بنایا گیا کہ وہ کیوں محسن نقوی سے مل رہے ہیں، معاملات کیوں ان سے بات چیت کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات تھے، اور اب بالآخر سہیل آفریدی نے ایک سخت سٹانس لیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک تو ہر حال میں چلے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو لانگ مارچ 2 ملین مارچ ہے، یعنی 20 لاکھ لوگوں کو لانگ مارچ میں لانا ہے، یہ 2 ملین مارچ جو ہے وہ کیا حکومت پر دباؤ ڈال سکے گا؟ ایسا لگتا ہے کہ دباؤ تو آ رہا ہے حکومت پہ، کیونکہ یہ جو سہیل آفریدی نے جمعرات کی ایک کال دی ہے نا کہ جمعرات تک ملاقات کروا دیں، ورنہ جمعرات کی رات 10 بجے ہر چوک کو ڈی چوک بنا دیں گے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ فیملی کی بھی ملاقات کروا دیں، فیملی کی گارنٹی دیتے ہیں، فیملی گارنٹی دیتی ہے کہ وہ کوئی سیاسی بات نہیں کرے گی۔ تو پھر اس بیچ میں مجھے لگتا ہے کہ جو خان صاحب کی بیماری کی خبریں پھیلائی گئی ہیں نا، اس کا مقصد پاکستان تحریک انصاف کو پریشرائز کرنا تھا، تاکہ پاکستان تحریک انصاف تھوڑی پریشر میں آئے، تھوڑی غصے میں آئے، یا شاید کوئی اشتعال دلانا مقصود تھا، تاکہ پاکستان تحریک انصاف تھوڑی غصے میں آ کے کوئی ایسا قدم اٹھائے جس سے ان کی تحریک والے کاز کو کوئی نقصان ہو۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس پر اس طرح سے ریاکٹ نہیں کیا ہے، کیونکہ جو صحافیوں سے ملاقات ہوئی سہیل آفریدی کی، اس میں سہیل آفریدی نے بتایا کہ میری خان صاحب کی صحت کے معاملے پہ ایک اعلیٰ حکومتی شخصیت سے بات ہوئی، رابطہ ہوا، اور اس اعلیٰ حکومتی شخصیت نے مجھے یقین دہانی کرائی ہے کہ عمران خان کی صحت ٹھیک ہے، جو ان کے بارے میں خبریں پھیلائی جا رہی ہیں ان کی بیماری کے بارے میں ایسا کچھ نہیں ہے، اور یہ محض افواہیں ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہی بات ٹھیک ہے، اور خان صاحب کی بیماری کے حوالے سے ایسے موقع پر خبریں پھیلانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اشتعال دلایا جائے، تاکہ وہ اشتعال میں آ کے، غصے میں آ کے کوئی ایسی غلطی کریں جسے جواز بنایا جا سکے۔ کیونکہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف کسی بھی تحریک کی کال دیتی ہے، کسی بھی احتجاج کی کال دیتی ہے، کسی بھی لانگ مارچ کی کال دیتی ہے، تو پھر ایک تو وہ مذاکرات اور بات چیت والا قصہ چل پڑتا ہے، شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جی مذاکرات کرنے ہیں، بات چیت کرنی ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف اب بڑی اچھی طرح سمجھ چکی ہے کہ کوئی بھی بات چیت نہیں ہونی ہوتی، کوئی بھی مذاکرات نہیں ہونے ہوتے، یہ محض ایک ٹرک کی بتی ہوتی ہے، یہ محض ان کی تحریک، ان کے احتجاج یا ان کے لانگ مارچ کو ملتوی کرانے کا ایک بہانہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات سہیل آفریدی بہت واضح الفاظ میں ہفتے کو صحافیوں سے ہونے والی ملاقات میں انہیں بتا چکے ہیں کہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے احساس ہو گیا، اس لیے ہم نے 27 ستمبر کی لانگ مارچ کی کال دی ہے۔ اب بس اس میں ایک ہی سوال یہ ہے
کہ دباؤ کتنا کریٹ کر پاتی ہے پاکستان تحریک انصاف اور لوگ کتنے اکٹھے کر پاتی ہے. کیونکہ آج جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے سپریم کورٹ کے باہر پارلیمنٹیرینز کو بلا رکھا تھا, لوگ نہیں پہنچے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے سوشل میڈیا پر غصہ کیا, ان کا ایک خط شیئر ہوا جو انہوں نے پارلیمنٹیرینز کے نام لکھا کہ آپ لوگ تو آئے نہیں, تو خط لکھ کے آپ کو دعوت نامہ دے رہا ہوں یہ وہ. پھر خیر اس پہ وضاحت بھی آ گئی اور جنید اکبر صاحب نے بھی اس پہ اپنا ایک ٹویٹ کر دیا, پھر صلح صفائی ہو گئی, سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی اچھے الفاظ میں اس معاملے کو نمٹا لیا. لیکن بہرحال ایک معاملہ تو یہ ہے, 27 ستمبر ابھی بہت دور ہے اور اس ونڈو میں کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے. اس ونڈو میں جو مقتدر حلقے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو الجھانے کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں. پھر صوبے میں گورنر راج کے لیے سہیل آفریدی کی نااہلی کے لیے کیا کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. پھر دوسری طرف جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی لڑائی جھگڑے رہتے ہیں, معاملات خراب رہتے ہیں. ابھی بھی گنڈا پور گروپ کی طرف سے ہم ایکس پر دیکھتے ہیں اکثر پوسٹ جو ہوتی ہیں اس میں بہت آڑے ہاتھوں لیا جاتا ہے کے پی حکومت کو. تو اس سلسلے میں کیا ہو سکتا ہے, گو کہ یہ کہہ رہے ہیں خیبر پختونخوا والے کہ علی امین گنڈا پور بھی لانگ مارچ تحریک کا حصہ ہوں گے اور سب مل کے چلیں گے, کسی قسم کی کوئی تقسیم نہیں ہوگی. لیکن یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسے جھگڑے شروع ہوتے ہیں اور پھر وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں, اور پھر وہ جو تحریک یا کوئی بھی احتجاج ہوتا ہے وہ بھی ان جھگڑوں کی بعض اوقات نظر ہو جاتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے, یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ تب تک پارٹی کو متحد کیسے کیا جا سکتا ہے. کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی ایک ہی بات کی کہ زیادہ اس وقت جو ضرورت ہے وہ اتحاد کی ہے, تنظیم کی ہے, کہ پارٹی متحد ہو, لڑائی جھگڑے نہ ہوں. اور ایک پوائنٹ پہ جب پارٹی متحد ہو جائے, کیونکہ جو اس لانگ مارچ کا ایک واضح ہدف ہے, مقصد ہے, وہ یہی ہے کہ عمران خان سے ملاقات ہو, عمران خان کا علاج ہو اور عمران خان کی مستقل رہائی ہو. تو یہ اگر ان 3-4 معاملات پر پارٹی اپنے سارے اختلافات بھلا کے متحد ہو جائے تو یقیناً دباؤ کریٹ ہو سکتا ہے. اس بیچ میں آج ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے, وہ یہ کہ سہیل آفریدی کے مختلف ٹی وی چینلز پر انٹرویوز چلے ہیں اور 1-on-1 انٹرویوز ہیں. ایئر وائی پہ وسیم بادامی کے ساتھ انٹرویو چلا, جیو پہ حامد میر کے ساتھ انٹرویو چلا, ایک ایسے وقت میں جب ٹی وی پر عمران خان کے حوالے سے خبر چلانے کے حوالے سے پابندی ہوتی ہے. عمران خان کا نام بانی تحریک انصاف چلایا جاتا ہے اور عمران خان کے حوالے سے, عمران خان کی بیماری کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ ڈسکشن نہیں ہوتی ہے ٹی وی پہ کہ ان کی جیل میں کیا حالت ہے یا ان کی کیا سچویشن ہے یا قید تنہائی میں ہیں, اس پر کوئی بات نہیں ہوتی ہے. اس صورت میں سہیل آفریدی کے انٹرویوز چلنا ایک بہت معنی خیز بات ہے. اور اب اس کے پیچھے کیا اسٹریٹجی, کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے, کیونکہ مین سٹریم میڈیا مکمل طور پر حکومتی کنٹرول میں ہے اور مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں چل سکتا. اب اس میں کچھ لوگ 2-3 چیزیں ایزیوم کر رہے ہیں, یا تو یہ کہ مقتدر حلقے جو ہیں وہ یہ جو موجودہ حکومتی بندوبست ہے اس سے نجات پانا چاہتے ہیں, تو شاید اس لیے. لیکن ویسے یہ بات کوئی اتنی مجھے قابل عمل نہیں لگتی ہے. کچھ لوگوں کا خیال تھا تو میں نے سوچا یہ شیئر کر لوں, لیکن مجھے اتنی کوئی قابل عمل نہیں لگتی ہے. یا پھر یہ کہ کوئی تھوڑی بہت سپیس دی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو, ایسا بھی مجھے نہیں لگتا. یا شاید یہ سپیس دینے کا مقصد یہ جتانا ہے کہ آگے چل کے کوئی بات چیت ہو سکتی ہے, وہی ٹرک کی بتی والا معاملہ. تو بہرحال یہ ساری سچویشن ہے. اب اس میں پاکستان تحریک انصاف کس طرح انٹیکٹ رہتی ہے 27 ستمبر تک, اور کس طرح معاملات کو آگے لے کے چلتی ہے, کیونکہ سہیل آفریدی نے کل پارلیمنٹیرینز کو سپریم کورٹ کے باہر بلایا ہے دھرنے کے لیے, اور جمعرات کی بھی کال دے رکھی ہے کہ جمعرات تک ملاقات نہیں ہوتی ہے تو پھر ہم ہر چوک کو ڈی چوک بنائیں گے. تو ابھی یہ پہلا ٹیسٹ کیس ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ وہ کس طرح کا احتجاج کر کے دکھاتی ہے, کس طرح سے اگر ملاقات نہیں ہوتی ہے تو کس طرح سے تحریک سے پہلے وہ ایک ٹیسٹنگ, واٹر ٹیسٹنگ ہوتی ہے کہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف ملک کے مختلف شہروں میں کوئی احتجاج کر کے دکھاتی ہے. یہ ہمیں پتہ چل جائے گا جمعرات کے روز. اور دوسری طرف
یہ بھی ایک چیلنج ہوگا کہ اگر جمعرات سے پہلے ملاقات ہو جاتی ہے یا جمعرات کو یا منگل کو، کیونکہ یہی 2 دن ہیں ملاقات کے، تو پھر اس سے بھی یہ پتہ چل جائے گا کہ حکومت پر لانگ مارچ کی اعلان سے، یا پھر یہ جو آج سہیل آفریدی نے پریس کانفرنس میں الٹیمیٹم دیا ہے جمعرات تک کا، اس کا کتنا دباؤ آیا ہے، کیونکہ اگر اس کے نتیجے میں ملاقات ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ تو لیٹس سی کہ اب جمعرات تک کیا ہوتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔